आदाब हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हमारी ये सीरीज़ की एपिसोड 6 है, जिसमें हम दीन इस्लाम पर तहकीक कर रहे हैं और जिस किताब का हम मुतालिया कर रहे हैं वो है जी इस दीन की सबसे मुक़द्दस किताब यानी कि कुरान पाक। दोस्तों, आज हम इसकी दूसरी और इस किताब की सबसे बड़ी सूरत यानी कि सूरह बकरा का मुतालिया शुरू करेंगे। तो इसका मुतालिया शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। इसका नाम बकरा बकरा अरबी ज़ुबान में गाय को कहते हैं। इस सूरत का नाम बकरा इसलिए है कि इसमें एक जगह गाय का जिक्र आया है। दुनियावी ज़बानें अमूमी तौर पर लुग़त के एतबार से बहुत मालदार होती हैं, लेकिन वो फिर भी वसी मज़ामीन को एक जामिया उन्वान नहीं दे सकती। यही वजह है कि कुरान की सूरतों में वसी मज़ामीन बयान होते हैं, जिसकी वजह से उनके उन्वानात नहीं तय किए जा सकते, बल्कि एक निशानी के तौर पर उनका नाम रखा जाता है। इस सूरह बकरा का नाम का मतलब गाय है, क्योंकि इसमें गाय का जिक्र है, जो हम बाद में देखेंगे। इसके ज़माने नज़ूल की बात की जाए तो ये एक मदनी सूरत है, जो हिजरत के बाद मदीना में नबी हज़रत मोहम्मद पर नाजिल हुई। इसकी शान देखें तो इसमें 4 किस्म की बातों को मौजूए बहस बनाया गया है। ये आपने 4 बातें गौर से सुननी और समझनी है कि ये कौन सी 4 बातें हैं जिनको इसमें मौजूए बहस बनाया गया। जो पहली बात है वो ये है कि दोस्तों, मक्की और मदनी सूरतों में एक फ़र्क ये भी है कि मक्की सूरतों में मुशरिकीन और उनकी वजह से तौहीद, रसालत और आखिरत जैसे अकायद को मौजूए बहस बनाया गया है। लेकिन जब मक्का से मदीना हिजरत की गई तो मदीना में अब यहूदियों से सामना हुआ, क्योंकि मदीना में उस वक्त यहूदियों की बस्तियां मौजूद थीं। इसलिए मदनी सूरतों में यहूदियों के अकायद और नज़रियात को मौजूए बहस बनाया गया है। तो यहूदी जो हैं वो चौंका अहले किताब हैं। दोस्तों, इस्लाम में मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में 3 मज़ाहिब को आसमानी मज़ाहिब कहा जाता है या अहले किताब कहा जाता है, क्योंकि उन पर आसमानी कुतुब नाजिल की गई। दोस्तों, वो 3 मज़ाहिब इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत हैं, जिनमें हज़रत मोहम्मद पर कुरान, हज़रत मूसा पर तौरात और हज़रत ईसा पर इंजील नाजिल की गई रिस्पेक्टिवली। अब अहले किताब, जिसमें यहूदी भी आते हैं, वो तौहीद, रिसालत और आखिरत जैसे अकायद के कायल तो थे, लेकिन बहुत वक्त गुजरने की वजह से उनके अकायद में बहुत सी गलत चीज़ें आ गई थी, जिसकी वजह से उनमें वो चीज़ें आ गई थी जो उनकी किताब, जो उनकी मुक़द्दस किताब है तौरात, उसमें भी उनकी सनद नहीं मौजूद थी। वो काम उन्होंने शुरू कर दिए थे। उलमा इस्लाम का इस ज़िमन में कहना है कि असल में यहूदियों का असल दीन इस्लाम ही था, जिसकी नबी हज़रत मोहम्मद तालीम दे रहे थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनके अकायद और अमली ज़िंदगी में बिगाड़ पैदा हो गया। उन्होंने ऐसे रस्म व रिवाज अपना लिए थे जिनकी सनद ना तो उनके दीन में थी और ना तो उनकी मुक़द्दस आसमानी किताब तौरात में थी। इसके अलावा उन्होंने तौरात को काफ़ी तब्दील भी कर दिया था, और जो हिस्सा सही हालत में मौजूद था तो उसकी भी वो अपनी मर्ज़ी की तशरीह किया करते थे। इन सब चीज़ों की वजह से उनमें से दीन की हकीकी रूह निकल चुकी थी, और बस उनके पास मज़हब का एक बेजान ढांचा रह गया था, जिसको वो सीने से लगाए हुए थे। उनके बड़ों यानी कि उनके सरदारान से लेकर उनके आम लोगों यानी उनकी आवाम तक सबके हालात बिगड़ चुके थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनको अपने इस बिगाड़ से ऐसी मोहब्बत थी कि वो किसी इस्लाह को कबूल करने पर तैयार ना होते थे। सदियों से जब भी कोई खुदा का अच्छा और नेक बंदा उनको सीधा रास्ता बताता था तो वो उसे अपना दुश्मन समझते थे। उलमा इस्लाम का कहना है कि उन लोगों का तो असल नाम भी मुस्लिम था, लेकिन वो हकीकत में मुसलमानों की बिगड़ी हुई अशकाल थी, जो बिदअतों, तहरीफ़ों, फ़िरका बंदियों, खुदा फरामोशी और दुनिया परस्ती की वजह से अपना असल नाम मुस्लिम ही भूल चुके थे। दोस्तों, इसका जिक्र आगे कुरान पाक में आता है। कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा है कि इब्राहीम ना यहूदी थे ना ईसाई थे, वो तो मुस्लिम थे। तो इसलिए वो आगे जब एक और सूरत में आएगा उसका जिक्र, तो तब हम उसका वहाँ पे उसको तफसील से देखेंगे कि जो यहाँ बात की गई है उसकी हकीकत क्या है। ठीक है, लेकिन उलमा इस्लाम का ये कहना है कि उनका असल नाम मुस्लिम था, लेकिन वो इसको भूल चुके थे और दीन को उन्होंने महज नस्ल इसराइल की विरासत बनाकर सिर्फ यहूदी बनकर रह गए थे, यानी अपना नाम सिर्फ यहूदी रख लिया था। कुरान की इस सूरह बकरा की जो इब्तिदाई हिस्सा है, जो शुरू वाला हिस्सा है, उसमें
یہودیوں کی تاریخ اور ان کی بگڑی ہوئی اخلاقی اور مذہبی حالت پر تنقید کی گئی ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ اصل دین کیا تھا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ رسمی دینداری کے مقابلے میں حقیقی دینداری کس چیز کا نام ہے، دین حق کی بنیادی اصول کیا ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف جس کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے۔ تو یہ دوسرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا موضوع اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے ہے۔ مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مکہ میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک محدود تھا، مگر جب ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی۔ دوستو، انصار اسلام میں ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو مسلمان تھے انہوں نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے انہیں مہاجر کہتے ہیں، اور جو لوگ مدینہ کے رہائشی تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی انہیں انصار کہا جاتا ہے، اور ان کا اسلام میں بہت رتبہ ہے اور مسلمان ان کی بہت قدر کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مسلمان کو مشکل وقت میں مسلمانوں کو سپورٹ کیا تھا جب وہ ہجرت کر کے آئے تھے، تو ان لوگوں کو انصار کہتے ہیں۔ ان کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست جسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے اس کی بنیاد پڑ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت، قانون، سیاست کے متعلق بھی اصولی ہدایات دینا شروع کی اور یہ بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے۔ اس سورہ کے جو آخری حصہ ہے وہ زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہے، جن میں جو اکثر تھی وہ پہلے بھیج دی گئی تھی اور کچھ جو حالات کے ساتھ جب ان کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تب بھیجی جاتی تھی۔ یعنی کہ اگر کچھ مسئلہ پیش آیا معیشت میں، یا کچھ مسئلہ پیش آیا کچھ معاشرتی معاملات میں، یا جس بھی معاملے میں کوئی مسئلہ پیش تھا تو اس کے متعلق ہدایات بھیجی جاتی تھی خدا کی طرف سے، تو وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اترتی گئی، تو وہ ساری بھی اس میں آپ کو ملیں گی، کچھ آگے کچھ پیچھے، لیکن وہ اتنی مختلف اوقات میں جب اس کی ضرورت سمجھی گئی تھی تب۔ اب آتے ہیں تیسرے موضوع کی طرف جس کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ تو دوستو، تیسرا موضوع کچھ یوں ہے کہ ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر یعنی مکہ میں دی جا رہی تھی، اور متفرق قبائل میں سے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنی جگہ رہ کر دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ یعنی کہ جو بھی مسلمان تھا ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ اگزامپل لے لیں کہ اگر ایک گھر ہے اس میں کوئی باپ یا کوئی بیٹا یا کوئی گھر کی عورت، اس بیوی بیٹی جو بھی مسلمان تھا ہوتا ہے فرد گھر کا، وہ پھر اپنے گھر میں اور اپنے قبیلے میں لوگوں کو اسلام کا پیغام تھا پہنچاتا، اسلام کی تبلیغ تھا کرتا، لیکن وہ سب اپنے قبیلے میں کر رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا تھا، جواب میں ان پر مصائب اور مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ مگر ہجرت کے بعد جب یہ منتشر مسلمان جو پوری عرب میں تھے، مختلف جگہ پر تھے، لیکن مین تو وہ مکہ میں تھے، لیکن منتشر تھے، اپنی اپنی جگہ پر آ کر تبلیغ کر رہے تھے، کوئی اپنے خاندان میں، کوئی اپنے قبیلے میں۔ مگر ہجرت کے بعد جب یہ منتشر مسلمان مدینہ میں جمع ہو کر ایک جتھا بن گئے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی آزاد ریاست یعنی ریاست مدینہ قائم کر لی، تو صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک طرف چھوٹی سی بستی تھی اور دوسری طرف تمام عرب اس کا استحصال کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ اب اس مٹھی بھر جماعت کی کامیابی کا ہی نہیں بلکہ اس کی وجود اور بقا کا انحصار بھی اس بات پر تھا۔ وہ 5 باتیں ہیں جن پر ان کا انحصار تھا۔ وہ 5 باتیں کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے دین کی تبلیغ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، وہ مخالفین کا باطل ہونا اس طرح ثابت کر دیں کہ کسی عقل مند انسان کو اس میں کوئی شک نہ رہے۔ نمبر 3، ان کا جو گھر مال سب لٹ گر چکا تھا اور تمام ملک کی دعوت اور مزاحمت سے دوچار ہونے کے بنا پر فکر و فاقہ اور ہمہ وقت بے امنی اور بے اطمینانی کی جو حالت ان پر طاری ہو گئی تھی، اور جن خطرات میں وہ چاروں طرف سے گر گئے تھے، ان میں وہ ہراساں نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، بلکہ پورے صبر کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں اور اپنے عزم میں ذرا تزلزل نہ آنے دیں۔ نمبر 4، وہ پوری دلیری کے ساتھ ہر اس مسلح مزاحمت کا مسلح مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو ان کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کسی طاقت کی طرف سے کی جائے، اور اس بات کی ذرا پرواہ نہ کریں کہ مخالفین کی تعداد یا پھر ان کے پاس ہتھیار کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔
نمبر 5 اور آخری بات، ان میں اتنی ہمت پیدا کی جائے کہ اگر عرب کے لوگ اس نئے نظام جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے اس کو قبول نہ کریں تو انہیں جاہلیت کے فاسد اور گندے نظام زندگی کو بزور مٹا دینے میں ذرا جھجک محسوس نہ ہو، بلکہ وہ اس کو قائم کرنے کی پوری اپنی طرف سے کوشش کریں۔ اللہ نے اس صورت میں ان 5 امور کے متعلق ابتدائی ہدایات دی ہیں کہ یہ 5 کام جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں یہ کس طرح کرنے ہیں۔ اب آتے ہیں نمبر 4 موضوع جس کے متعلق اس میں صورت میں بات کی گئی ہے۔ وہ 4 موضوع یہ ہے کہ اسلام کی دعوت اس مرحلے میں جو اسلام کی دعوت تھی اس کے مرحلے میں ایک نیا عنصر آ چکا تھا۔ وہ نیا عنصر یہ تھا کہ منافقین ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اگرچہ نفاق کے ابتدائی آثار مکہ کے آخری زمانے میں بھی نمایاں ہونے لگے تھے، مگر وہاں صرف اس قسم کے منافق پائے جاتے تھے جو اسلام کو حق تو مانتے تھے اور ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے، لیکن اس کے لیے تیار نہ تھے کہ اس حق کی خاطر اپنے مفاد کی قربانی اور اپنے دنیاوی تعلقات کو ترک اور ان مصائب و شدائد کو بھی برداشت کر لیں جو اس مسلک حق کو یعنی اس دین حق کو قبول کرنے کے ساتھ ہی ان پر نازل ہونا شروع ہو جانے تھے۔ مدینہ پہنچ کر اس قسم کے منافقین کے علاوہ چند اور قسم کے منافقین بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ مکہ میں تو یہ ایک قسم کے منافق ظاہر ہوئے تھے، لیکن مدینہ میں ان کی مزید اقسام شو ہوگی۔ منافق جو جماعت اسلامی یعنی کہ اسلام کی جماعت میں پائے جاتے تھے، ایک قسم کے منافق وہ تھے جو قطعاً اسلام کے منکر تھے اور محض فتنہ برپا کرنے کے لیے جماعت مسلمین یعنی کہ مسلمانوں میں داخل ہو جاتے تھے۔ دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو اسلامی جماعت کے دائرۂ اقتدار میں گھر جانے کی وجہ سے یعنی کہ جب اسلام کا غلبہ ہو گیا، جب اسلام کا وہاں پہ ریاست قائم ہوگی، اس کی وجہ سے اپنا جو مفاد تھا وہ دیکھتے ہوئے ایک طرف مسلمانوں سے بھی اپنا تعلقات بنائے ہوئے تھے اور دوسری طرف سے مخالفین اسلام سے بھی رابطہ رکھے ہوئے تھے تاکہ دونوں طرف کے فوائد ان کو حاصل ہوں اور ان کو جو دونوں طرف کے خطرات ہیں ان سے وہ محفوظ رہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جو اسلام اور جہالیت کے درمیان تھے۔ انہیں اسلام کے برحق یعنی کہ ان کو اسلام کے حق پر ہونے کا کامل اطمینان نہ تھا، مگر چونکہ ان کے قبیلے یا خاندان کے بیشتر لوگ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ چوتھی قسم میں وہ لوگ شامل تھے جو حق ہونے کی حیثیت سے تو اسلام کے قائل ہو چکے تھے، مگر جہالیت کے طریقے اور رسمیں چھوڑنے اور اخلاقی پابندیاں قبول کرنے اور فرائض و ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے سے ان کا نفس انکار کرتا تھا۔ سورہ بقرہ کے نزول کے وقت ان مختلف اقسام کے منافقین کے ظہور کی محض ابتدا تھی، اس لیے خدا نے ان کی طرف اشارات فرمائے ہیں یعنی کہ ان کے بارے میں بات کی گئی ہے صورت میں۔ بعد میں جتنی ان کی صفات اور حرکات نمایاں ہوتی گئیں اس قدر تفصیل کے ساتھ جو بعد میں ہم صورتیں پڑھیں گے ان میں ہر قسم کے منافقین کے متعلق ان کی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ہدایات بھیجی گئیں۔ یہ وہ باتیں ہیں دوستو جو علماء اسلام اس کے تعارف میں بیان کرتے ہیں۔ یہ کیونکہ علماء کی رائے ہے جو مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے آج کی ویڈیو کے بقیہ 2 حصے نہیں ہوں گے۔ یہ جب ہم صورت کا مطالعہ کریں گے اور اس میں یہ باتیں آئیں گی تو تب ان کا کرٹیکل انالائسس بھی کریں گے اور سیکھیں گے بھی، کیونکہ یہ باتیں جو یہودیوں کے بارے میں کی گئی ہیں ان میں سے بہت سی باتیں آج کے مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں جو مجھے اسلام اور مسلمانوں کے قریب ہونے کی وجہ سے معلوم ہے، لیکن اس پر آگے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ مدنی صورتوں کے جو موضوعات ہیں وہ اسی طرح کے ہوں گے، یعنی کہ جو بھی آپ کو میں نے 4 موضوعات بتائے ہیں جن کا ذکر اس سورہ بقرہ میں کیا گیا ہے، تو جو مدنی صورتیں ہیں ان میں انہی 4 موضوعات پر بحث کی گئی ہے۔ جو بھی کوئی اب مدنی صورت آئے گی تو اس کا میں تعارف بیان نہیں کروں گا، بلکہ تمام مدنی صورتوں میں یہی 4 یعنی کہ یہود و نصارہ کے عقائد کے متعلق نمبر 1، نمبر 2 اسلام کی تبلیغ کے متعلق کہ اسلام کی تبلیغ کس طرح کرنی ہے، نمبر 3 نظام زندگی یعنی کہ معاشرت، معیشت، سیاست ان سب کے متعلق، نمبر 4 منافقین کے متعلق۔ ان کے بارے میں یہ جو موضوعات ہیں ان کے بارے میں بحث مدنی صورتوں میں کی گئی ہے۔ ان کی وجہ میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں، کیونکہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئی مسلمان کر گئے تھے جس کی وجہ سے ان کو ان چیزوں کا سامنا تھا، اس لیے مدنی صورتوں میں یہ موضوع بحث ہیں۔
تو اگلی جو بھی مدنی صورتیں آئیں گی ان میں ان کا جو موضوع بحث ہوگا وہ یہی 4 چیزیں ہوں گی. ان کا تھوڑا سا کچھ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا جو بیسک جو موضوع بحث ہے وہ یہی ہوگا. اور مکی صورتوں میں زیادہ تر مشرکین کے عقائد ڈسکس کیے گئے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، یہ تھا اس صورت کا تعارف. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس صورت کو پڑھنا شروع کریں گے. اور جو آج کی ویڈیو ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر کسی بھی معاملے میں کوئی کیوری ہے، کسی بھی چیز میں کوئی اختلاف ہے، کوئی اختلاف رائے ہے، تو نیچے کمنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے. اس سیریز میں اکیلا نہیں ہوں، آپ سب میری ٹیم ہے. آپ سب نیچے جائیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں. اسی طرح مل جل کر ایک دوسرے سے بات کر کر، ایک علمی بحث کر کر آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. اپنا خیال رکھیں اور اپنا وقت اسی طرح اچھی ایکٹیویٹیز میں لگاتے رہیں اور اچھی اچھی ویڈیوز دیکھیں اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس آپ کہہ سکتے ہیں جس دور میں بہت سارے غلط کام ہیں آپ کے ارد گرد، تو اس دور میں آپ اپنے وقت کو اچھے کاموں میں لگائیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنا خیال بھی رکھیں گے اور اپنے وقت بھی اچھے جگہ پہ لگائیں گے، اچھی جگہ صرف کریں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. خوش رہیں. اللہ حافظ.